हस्तोनीस या एचएन विजडम और रीडिंग, उसमें एक टेक्स्ट तो मैंने अभी आपको सेंड कर दी बिल्कुल फौरी। ये हमारा आज की जो अब हम गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं इस पीरियड की, ये उसके हवाले से एक आर्टिकल है छोटा सा, उसके एक ओवरव्यू पे या उस पूरे को कवर करने के लिए ये एक तहरीर है। ये अगर आप पढ़ लेना अच्छी तरह इसको, उसका फायदा ये हो जाएगा इस सेशन के बाद में, बेशक मतलब इस सेशन में हम थोड़ा सा उसका तज़किरा करने जा रहे हैं, तो इसका एक तो इस दौर का ओवरव्यू भी आपके सामने आ जाएगा और उस दौर की उलूम, फनून और फिक्र का इर्तिका जो उस दौर में हो रहा है उसके हवाले से एक समरी सी इस आर्टिकल से, एक रिसर्च आर्टिकल है, तो ये जरा इजी था, आसान था, तो इसलिए मैंने ये आपको सेंड किया। इसके अलावा मैं एक और चीज भी अभी इस सेशन के एंड पे आपको भेज दूंगा, इस दौर के एक इंटेलेक्चुअल की जरा उसके काम के ऊपर एक तरह की एक रिसर्च जो है, तो वो एक तफसीली काम है, जरा ज्यादा इंटरेस्ट से अगर कोशिश करें तो उसको भी पढ़ लें। तो ये अब हम बात कर रहे हैं गजनवी दौर की, गजनविद पीरियड जो है हिंदुस्तान में। अब हम वो 300-400 साल से आगे निकल के ये उस दौर, आज का सेशन हमारा असल में सल्तनत पीरियड पे हमने आगाज करना था, गजनवी पीरियड और गौरी पे शुरू करके उसके साथ, तो ये एक तरह सल्तनत पीरियड और हमारा जो पहले 300-400 साल का जो दौर था उसके दरमियान का ये एक जो दौर है, इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। और हमारे पास अब ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा होगा या 15-20 मिनट है बात करने के लिए। 20 मिनट समझ लें जी, ऑलमोस्ट 20 मिनट हम इस पे बात करते हैं। और ये दो रीडिंग्स जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एक कर दी, एक इस सेशन के एंड पे कर दूंगा, तो उस पे दूसरी वाली रीडिंग में इसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू है, ये पहली रीडिंग जो मैंने सेंड की है, और दूसरी में एक तरह की एक उस दौर के इंटेलेक्चुअल की काम की एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन उसके अंदर मौजूद है, वो आप डिटेल में उसको जरा देख पाएंगे उस चीज को, और उस दौर का भी अंदाजा होगा उससे। अब ये जो गजनवी पीरियड है, जैसे हमने पीछे बात की कि उस दौर का 400 साल का हमारे जहन पे सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम सवार रहता है, बाकी ये रिजाल की इतनी लंबी फहरिस्त हमने जो आज आपके सामने शेयर की किताब में कल परसों, ये भी हमारी नजर में नहीं आ पा रही होती। उस दौर के जो अपना मिजाज है और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज का जो एक अमल था उस दौर के अंदर, उसको भी बहुत ज्यादा हम उसकी अप्रिसिएशन भी नहीं कर पाते, और ये वाली चीजें जैसे थी। इसी तरह इस दौर का भी एक मसला है, तो वो मसला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब गजनवी पीरियड की जब हम बात करते हैं तो गजनवी का भी, महमूद गजनवी वगैरह भी, वो हम लेबल कर लेते हैं चीजों को कई दफा। तो अब महमूद गजनवी दौर जब आता है तो उसमें भी सारा जोर हमारा वो सोमनाथ के मंदिर पे आ जाता है कि महमूद गजनवी की उस इमेज की वजह से कि जी कि वो हमलावर हुआ 17 दफा या जितनी दफा भी हिंदुस्तान पे, और वहां से हीरे जवाहरात वगैरह लेके जाना, और ये सारी कहानी जो होती है, तो वो सारा दौर जो है ना वो इसमें गुजर जाता है हमारा। तो उसकी अलग एक अपनी हिस्टोरिकल असेसमेंट होनी चाहिए और उसकी क्रिटिसिज्म और वो चीजें होनी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उस दौर के अंदर और गजनवियों के दौर के अंदर उलूम के इर्तिका में जो मदद मिली और उससे जो एक माहौल पैदा हुआ उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, उसको भी साथ देखने की जरूरत है। ये जिन मराकज, इल्मी मराकज को हम देख रहे हैं पिछले दौर के अंदर, इस किताब के अंदर उन शहरों के तस्करे भी आ गए जो आपको शेयर की थी मैंने, देबल, मंसूरा, मुल्तान, उच्च, या जितने भी मंडल, कारोमंडल और ये भी मुअब्बर, जो जो शहर भी आपने इसमें देखे, और पूरी एक लिस्ट है तवील, शख्सियात से पहले उन्होंने अच्छा किया उसमें, और ये उन्हीं अरब हिस्टोरियन, अरब जो जियोग्राफर्स और अरब ट्रैवलर्स जो हैं उनके नक्शे और उनके सोर्सेज से भी ये चीजें उन्होंने उस हवाले से भी दी हुई हैं, काफी डिटेल्ड एक उन शहरों पर चीजें आ गई, और वहां का माहौल क्या था, वहां पे दुरूस का निजाम क्या था, वहां पे हदीस की मुंतकिली, वहां के पब्लिक, जैसे हमने कहा कि वो पब्लिक हिस्ट्रीज की बात कर रहे थे, वहां के आम लोगों के मसालिक क्या थे, उनके मजाहिब क्या थे,
جیسے منصورہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ اس میں حنفی مسلک کے لوگ بھی تھے اور اس میں داؤد ظاہری کے بھی فالورز تھے، ظاہریہ بھی موجود تھے بڑی تو وہ مطلب ان کے مسالک کے اوپر. پھر آگے آ کے ملتان کے اوپر جیسے ہم نے کہا کہ اس پہ جیسے ابتدائی دور کے اندر تو وہ عربوں کی ایک حکومت اس انداز میں جس کو ہم کہتے ہیں عباسیوں کے ساتھ جو اموی ابتدا میں اور بعد میں کچھ عباسیوں کے ساتھ بھی ریلیشن اس کا جوڑ رہے ہیں، لیکن زیادہ ایک لمبا عرصہ اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسماعیلی حکومت قائم ہے اور اس دوران میں بھی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس کو بھی نظر انداز ہم کر دیتے ہیں کئی دفعہ. تو وہ اسماعیلی شیخ حمید کی وہاں پر حکومت تھی. ابو فتوح ویسے لکھ دیا جاتا ہے کتابوں کے اندر انگلش میں، لیکن اصل نام ان کا ابو فتوح تھا. تو ابو الفتوح ان کے بعد وہاں کے حکمران بنے، تو وہ ایک پورا سلسلہ چلا اسماعیلی حکومت کا وہاں پر. تو اس کے اوپر بھی ایک اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے پوری. تو ان کی حکومت رہی کافی عرصہ وہاں پر. تو اب یہ وہاں پر بعد میں اسی سندھ کے اندر حباری خاندان کی ایک حکومت جو پیدا ہوئی اور وہاں پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بھی اسی خاندان میں سے تھے جو بعد میں ادھر آئے اور کچھ میں بھی انہوں نے اپنے کچھ خلفاء کو بھیجا اور وہ بھی ایک علوم کا مرکز بنا. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہم ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس دور کے حوالے سے. تو یہ مراکز جو اصل میں ملتان ایک بڑا مرکز بن چکا ہے علوم کا، اچ بڑا مرکز بن چکا تھا علوم کا، منصورہ بذات خود، دیبل جو تھا وہاں پر مطلب کئی علم کے مراکز وہاں پر، سہون اس دور میں اس کا کوئی نام جو لکھا جا رہا ہے، تو وہ ایک علمی مراکز جو تھے اس دور میں جو ڈیویلپ ہوئے. اس کا تذکرہ میں نے اس لیے کر دیا، آگے اس پہ ڈیٹیل پہ جائیں گے کہ یہاں پہ ٹرانسمیشن اور نالج کا جو معاملہ تھا جیسے اور چیزیں ہمیں واضح ہوئیں تو یہاں پر کوئی بہت زیادہ سینٹر اورینٹڈ ایکٹیویٹی نہیں تھی ہمارے روایتی معاشروں کے اندر، بلکہ یہ بہت زیادہ ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک علوم کے حوالے سے ٹرینڈ تھا کہ کئی شہروں کے اندر علوم کی سیٹس آف لرننگز ڈیویلپ ہو جاتی تھی. جیسے جیسے آگے جائیں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ قصبوں تک میں یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور خاندانوں کے خاندان وہاں پر اس علمی اور فکری اور اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہوتے تھے، اور علمی ارتقاء کی جو نوعیت ہمارے ہندوستان میں ہے وہ اس طرح بھی ہے. تو بہت زیادہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے ہمارے ہاں یہ علم کا معاملہ اور تعلیم کا معاملہ اور یہ سارے جو معاملات تھے. اب ہم آگے آ رہے ہیں کہ غزنوی پیریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان ہسٹریز میں ہم یہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ سارے کا سارا ہم سومنات کے مندر پہ فوکس رکھتے ہیں غزنویوں کا، حالانکہ وہ ملتان کے بھی ان کے حملوں وغیرہ میں بھی جو تحقیق کی جائے اور دیکھا جائے تو وہ حنفی اور اسماعیلی کنفلکٹ بھی تھا ایک طرح سے، مطلب ہے سنی اور اسماعیلیوں کا. یہاں پہ ملتان میں اسماعیلی تھے اور وہ ان پہ بھی حملہ آور ہو رہے تھے یہ والا. پھر وہ مندر والی جو کہانی ہے اس میں بھی کئی چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن اب آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے 10-15 منٹ میں جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غزنوی پیریڈ میں جو ایک بہت انٹلیکچوئل لیول پہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے ان کی غزنویوں کی، وہ ان مراکز کے ساتھ علم کا ایک اور بڑا مرکز پیدا ہوا ان کی وجہ سے، اور وہ ایک بنیاد ملی ہمیں یہاں پر کہ جو آگے جا کے ہمارا ایک علمی مرکز جو ہے، یہ ایک انٹلیکچوئل سینٹر جو ہے ہمارے ہندوستان کا، ایک اور بہت اہم انٹلیکچوئل سینٹر جو ڈیویلپ ہوا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے غزنوی دور حکومت جو ہے، اور وہ علمی مرکز ہے لاہور. مطلب غزنویوں کی وجہ سے لاہور ایک علمی مرکز کے طور پر ایمرج کیا. اب وہ کیسے کیا کہ علوم کے جیسے ہم نے کہا کہ مراکز منتقل بھی ہوتے رہے. ایک تو غزنوی پیریڈ کا علم کا بڑا مرکز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لاہور ہے. پچھلے دور میں ہم جب دیکھ رہے ہیں تو منصورہ ہے، ملتان ہے، اچ ہے، یہ جو علاقے ہمیں زیادہ ان پہ نظر آ رہا ہے. تو اب لاہور کی طرف ایک انٹلیکچوئل سینٹر کے طور پر وہ غزنوی پیریڈ کے اندر وہ ایک اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب اس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے بغداد کے اندر منگولوں کا جب حملہ ہوا تاتاروں کا، تو وہاں پر جب تو پھر
سرپرستی پہ جیسے میں نے بتایا کہ سارا ماڈل چل رہا تھا ہمارے روایتی معاشروں کے اندر، پیٹرنیج کے اوپر چل رہا تھا. تو اب وہ اسکالرز جو تھے ان کی پیٹرنیج جو تھی وہ ہمارے ادھر سمرقند میں، بخارا میں، پھر آخر میں یہ غزنوی پیریڈ کے اندر غزنا کے اندر وہاں پہ ان کی پیٹرنیج بہت ہوئی. اور یہاں پر جیسے ابو ریحان البیرونی وغیرہ وہ بھی مطلب ہے غزنوی پیریڈ کے اندر ان کو پیٹرنائز کیا گیا اور یہ معاملہ چلا. اب غزنوی پیریڈ میں پھر جو غزنوی سلطنت کا پھیلاؤ جب لاہور تک ہوا اور ان کے درمیان میں ایک شہزادہ بھی غزنوی پیریڈ کا، وہ بھی لاہور میں آ کے اس نے وہاں پہ سیٹڈ تھا، وہ گورنر کے طور پہ یہاں رہا. پھر اسی طرح آخری جو غزنوی حکمران تھا تو وہ والا بھی تاج الدولہ، تو وہ جو تھے وہ بھی لاہور کے اندر انہوں نے غزنی جب غوریوں نے چھین لیا تو وہ اس کو دارالحکومت بھی اپنا غزنوی سلطنت نے لاہور کو بنایا بعد میں. تو یہ 13-14 کے قریب جو غزنوی حکمران تھے تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے جو آئے، تو یہ اس 150-200 سال کی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس دوران میں لاہور میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹس کا آغاز ہو رہا ہے. لاہور میں کچھ بڑے نام جو ہیں صوفیہ کے حوالے سے بھی، جیسے حضرت داتا گنج بخش جو ہیں اس حوالے سے ایک بڑا نام اس غزنوی پیریڈ میں. تو اب وہ غزنہ سے اصحاب علم جو تھے وہ آگے، اور علم والوں کی فیملیز جو تھیں وہ لاہور منتقل ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں اس پیریڈ کے دوران. تو اب حضرت داتا گنج بخش بھی اس دور کی ہستی ہیں، اور ایک بڑا کام اس دور کا جو ہے ایک انٹلیکچوئل ورک جو بہت بڑا ہمارے بر صغیر کے، اور ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام اگر اس کو کہا جائے کسی حد تک تو کشف المحجوب جو ان کی ہے یہی لاہور میں ہی بیٹھ کے لکھی گئی. اب وہ حدیث کی منتقلی کی چیزیں اور ان باتوں سے ہم آگے نکل کے جو بات کر رہے ہیں کہ جو آپ اوریجنل ورکس کی جس کی ہم بات کر رہے تھے، اب اس پیٹرن کی طرف کی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. اور کشف المحجوب آپ میں سے جو لوگ پہلے بھی کچھ اس سے متعارف ہوں گے اور انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، جو نہیں وہ بھی اس کو کچھ حصے کو اس کے مطالعہ کریں. تصوف کے اوپر وہ ایک بہت بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے ہماری بر صغیر کے اندر بھی. تو اسی طرح حضرت داتا گنج بخش کے علاوہ اس غزنوی پیریڈ کے اندر لاہور میں ایک حضرت حسن سنجانی، تو کئی لوگ ان کو سنانی بھی لکھ دیتے ہیں. تو اب وہ ایک حسن زنجانی جو ہیں تو وہ ایک بڑے بزرگ اس دور کے اندر یہاں پہ ہماری عرفان کی روایت کے حوالے سے حضرت داتا گنج بخش ہمارے علم و عرفان کی روایت میں، اور حسن زنجانی ان کا تذکرہ پڑا. اسی طرح حضرت اسماعیل محدث ایک بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے اس دور کے یہاں کے اسکالرس کے. تو یہ ہماری عرفانی روایت کے حوالے سے، ہماری حدیث کی روایت کے حوالے سے غزنوی پیریڈ کے اندر یہاں پر ایک بہت بڑا آپ کو دور نظر آئے گا اس کا پھیلاؤ. ایک بہت اہم جو اس دور کے اندر آپ کو کچھ نام نظر آئیں گے، اس دور کے شعراء، شاعر جو ہیں، اور شاعری کا بر صغیر کا بعد میں آنے والی ساری شاعری خواہ وہ فارسی تھی خواہ اردو تھی، آپ کو نظر آئے گا کہ اس دور کے غزنوی پیریڈ کے لاہور میں اس کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. اور اس میں ایک تو بہت بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام مسعود سعد سلیمان نظر آئیں گے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری ہندوستان کی فارسی روایت کے باقاعدہ پہلے شاعر جو ہیں وہ مسعود سعد سلیمان ہیں. وہ غزنوی پیریڈ کے ہیں، اور غزنوی دور ہی میں ان کو پیٹرنائز کیا گیا. غزنی سے وہ یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ ایک شاعری جو ان کی ہے وہ اس دور کے اندر وہ آئے. تو یہاں پر وہ جو غزنوی خاندان کے گورنر اس فیملی میں سے یہاں پر جو مقرر ہوئے ایک شہزادے، تو ان کے ساتھ ایک فائنانس منسٹر کے طور پہ یہاں پر وہ ان کی ڈیوٹی تھی. لیکن وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے، اور ان کی شاعری کے اوپر آج تک بہت کام ہو رہا ہے.
تو وہ ان کی شاعری کا میں نے تذکرہ کیا مسعود سعد سلیمان کا کہ اس کی کرٹیکل ایویلیویشن، بہت معروف کام جو بعد میں ہونے والے وہ ایسے حافظ کا جو کام، شیرازی کا کام، اور اس میں بعد میں جو کام ہوئے ہمارے ہاں فارسی میں کافی سارے جیسے بعد میں یہاں پر کام ہوئے، ان کاموں میں ہمیں ان کے کام کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ اردو کے ہمارے بہت زیادہ شاعروں کے کام کے اندر دو خاص لٹریچر کے اندر جو اصناف تھی، ویسے تو آغاز تو انہوں نے اپنی شاعری کا جو ایک شاعر کے طور پر قصائد سے کیا، لیکن آگے چل کے اس کی اور صورتیں بھی ڈیولپ ہوئیں۔ ان کی بڑی معروف نظم جو ہے شہر آشوب، تو اس نام پہ بعد میں ہمارے بڑے شاعروں نے اپنی کتابوں کے نام بھی رکھے، اردو کے شاعروں نے بھی، تو فارسی میں تو وہ ان کی نظم کا نام تھا شہر آشوب۔ تو اسی طرح ایک نظم کے اندر، شعر کے اندر، لٹریچر کے اندر انہوں نے ایک حبسیات کے نام سے ایک لٹریچر متعارف کروایا شاعری کے اندر، منظوم جو ہے وہ حبسیات، جب وہ وہاں پہ پولیٹیکل جو تبدیلیاں آ رہی تھیں غزنوی پیریڈ میں، تو اس وجہ سے انہیں ایک دور کے اندر یوں کہہ لیں کہ جیل میں بھی رہنا پڑا، قید میں بھی رہنا پڑا۔ تو اس قید کے دوران لکھی جانے والی جو شاعری ہے اس کے لیے حبسیات، وہ عالم حبس جس میں وہ جی رہے تھے، تو حبسیات کے نام سے وہ ایک لٹریچر پیدا ہوا۔ یہ بعد میں بہت رواج پایا یہ لٹریچر ہمارے بر صغیر میں، کہ جب مختلف انٹلیکچوئل کو اور اسکالرز کو قید سے گزرنا پڑتا تھا، اس دور میں ان کا انٹلیکچوئل جو کام ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور کئی دفعہ ان کی آزادی کے دنوں کے کام سے وہ زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے فیض احمد فیض نے عالم اسیری میں جو کلام لکھا ہے اس کی بہت ویٹیج سمجھی جاتی ہے آج کے دور میں۔ تو اس روایت کے بھی پہلے آدمی مسعود سعد سلیمان تھے، تو وہ ایک پہلے ابتدائی ہمارے شاعر اس حوالے سے، اور ان کے مسعود سعد سلیمان کی شاعری کے حوالے سے ایک کریٹیکل انالیسس جو میں ہے وہ ایک آرٹیکل آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ وہ میں آپ کو وہ بھی سینڈ کروں گا۔ تو اب یہ ایک جو پہلو ہے جس میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت داتا گنج بخش ہیں اس دور کے اندر، ان کی کشف الماجوب سب ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جی جی، یہ شیخ اکرام صاحب نے آب کوثر میں لکھا ہے کہ مسعود سعد سلیمان صاحب نے ہندوستانی میں بھی شاعری کی ہے، انہوں نے عربی، فارسی اور ہندوستانی کا ذکر کیا۔ جو میں نے سنا ہوا کہ ہمارے امیر خسرو رحمۃ اللہ تو آغاز کی ہندوستانی شاعر تھے، یہاں پہ تو بات کچھ اور ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی جی، ہم ویسے تو حضرت امیر خسرو کو ہی اس پہ ابتدائی نام ان کا ہی دیتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ہندوستان کے اندر جب ہندوستانی زبان کہہ دیا جاتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اردو ہی ہو، اس کی ابتدائی شکلیں، ابتدائی صورتیں، کیونکہ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، تو وہ یہ بھی ایک اس کے بارے میں رائے ہے کہ محمود غزنوی کے پیریڈ کے اندر جو لشکر وہاں سے غزنی سے آتے رہے، اور یہاں پہ جب عربی، فارسی اور ان سب زبانوں کے ساتھ اور پھر لوکل لینگویجز کا ایک تعامل ہوا، تو ایک ابتدائی ڈیولپمنٹ اردو کی اسی دور سے ہو گئی تھی، ہندوی کی یا ہندوستانی زبان کی۔ تو یہ انڈین لوکل لینگویجز کے اندر بھی یہ بھی امکان موجود ہے کہ وہ اردو کی ابتدائی شکل نہ ہو، لوکل انڈین لینگویجز جو تھیں اس کے اندر انہوں نے کچھ کام کیا ہو اس حوالے سے۔ تو یہ ڈیٹیلڈ ورکس ان کے اوپر موجود ہیں مسعود سعد سلیمان کی، ان سے گزر کے اس کا بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ ہندوستان میں جو شاعری بعد میں اردو میں بے شک کی گئی یا اور زبانوں میں بھی کی گئی، جیسے میں نے اس کی بات کی، حبسیات کی جو روایت ہے عالم اسیری میں یا قید میں جو شاعری کی روایت ہے ان کا آغاز ان سے ہوا، یا ہندوستان میں کی جانے والی فارسی شاعری کے اوپر بھی ان کے بہت اثرات رہے بعد تک۔ تو یہ تو چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اردو کے پہلے شاعر ہم ان کو قرار نہ دے پائیں، امیر خسرو سے ہی ہندوستانی کے یا ہندی زبان کے جو ہم پہلے شاعر ان کو کہیں، لیکن بہرحال ایک ابتدائی شکل کے اندر ہو سکتا ہے لوکل لینگویج کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی ہو اور کچھ چیزیں اس حوالے سے بھی ہمیں مل جائیں۔ تو یہ چیز، تو یہ بتانے کا یہ مقصود تھا آج کے سیشن میں کہ ہمارا غزنوی پیریڈ جو ہے اس اعتبار سے بہت رچ ہے، اس نے ہمیں ایک علوم کا نیا مرکز دیا ہے ہندوستان کو، اور وہ لاہور ہے، اور وہ سارے کا سارا غزنوی سلطنت کی وجہ سے
غزنی کے ساتھ لاہور جو ایک جڑواں شہر ان کو ملا اور اس پہ حکمرانی ان کی جب قائم ہوئی تو یہ ایک نئی علمی روایت یہاں سے جنم لے رہی ہے، اور ملتان اور اچ سے آگے ایک اور مرکز ہندوستان کو مل رہا ہے علمی سرگرمی کا، اور یہاں پر بہت زیادہ علمی ایکٹیویٹی، ان علمی ایکٹیویٹیز کی ڈیٹیل بھی آپ کو یہ جو میں نے آرٹیکل سینڈ کیا اور ایک جو اور میں مسعود سعد سلمان پہ آپ کو سینڈ کروں گا اس کے اندر بھی مل جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی کہ مسعود سعد سلمان کے علاوہ جو ہیں شعراء، ان کی بھی ایک ڈیٹیل اس آرٹیکل کے اندر آپ کو ان کے ناموں کا تذکرہ بھی، ان کی کچھ تفصیل بھی، کہ لاہور کے اندر عرفانی روایت کے حوالے سے جیسے حسن زنجانی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس طرح شاعر بھی مسعود سعد سلمان کی علاوہ بھی ایک بہت معروف شاعر جو رونی، ایگزیکٹ نام ان کا فوری میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ بھی اسی آرٹیکل میں بھی ملے گا، اس کتاب میں بھی آپ کو ملے گا کہ ان کا تذکرہ بھی، اور یہ پوری ایک شاعری کی روایت بھی ڈیولپ ہوتی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی، اور ہندوستان کی ابتدائی شاعری کے نمونے بھی وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے کافی حد تک۔ تو یہ غزنوی پیریڈ جو ہے یہ ہماری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے لیے لاہور کو مرکز بنا کے، اور اس دور کے لاہور کے بارے میں اس دور کے مورخین نے اور لوگوں نے جو تذکرے لکھے ہیں، لاہور شہر کے بھی تذکرے لکھے ہیں۔ پھر ایک بہت مزے کی جو چیز ہے کہ یہ مسعود سعد سلمان اور اس دور کے جو دوسرے شعراء ہیں، ان کی جو نظمیں ہیں اور ان کا جو کلام ہے، یہ صرف ایک پیس آف لٹریچر ہی نہیں، یہ صرف نظمیں ہی نہیں، یہ صرف غزلیں ہی نہیں، یہ قطعات اور رباعیاں ہی نہیں، بلکہ ہمیں تاریخ کا بھی بہت زیادہ میٹیریل انہی کے کلام سے ملا ہے۔ ایک کرونالوجیکل آرڈر جو صحیح کرنا تھا غزنوی سلطنت کا ہم نے اپنی تاریخ میں، اس کی ترتیب بھی ہمیں ان کے کلام سے کئی دفعہ مل جاتی ہے، اور اس دور کی جو ایک لوکل ہسٹری جو ہے اور اس دور کے لاہور کی جو ایک مقامی صورتحال ہے، اس کا تذکرہ بھی ہمیں ان کے کلام سے بڑی تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے ان لوگوں کے۔ یہ شاعری صرف شاعری ہی نہیں تھی، شاعری کے میڈیم سے، نظم کے عنوان سے، اور قصیدہ کے اندر بھی نثر ان کی جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ابتدائی جو شکل تھی اس حوالے سے، بلکہ اس میں ایک طرح کے خطبوں کی شکل میں بھی کچھ چیزیں ہوتی تھی۔ تو اس سارے کے اندر ہمیں اس دور کی تاریخ سے بھی کافی کچھ ہمیں جاننے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو وہ رونی جو دوسرے بڑے معروف شاعر تھے اس دور کے، تو مسعود سعد سلمان جو تھے، اس کے علاوہ بھی شعراء کی، پھر انہوں نے اسی آرٹیکل کے اندر آپ جیسے دیکھیں گے کہ اس دور میں میوزک پہ، آرٹ پہ، ان چیزوں کے اندر اس دور کی کچھ جو سنگرز تھی، خواتین سنگرز جو ہیں، ان کا تذکرہ بھی اسی آرٹیکل میں آپ کو ملے گا کہ ان کا بھی ذکر آپ کو تفصیل کے ساتھ۔ تو وہ جو موج کوثر وغیرہ ہے، آب کوثر، اس میں کچھ چیزیں مطلب اتنی تفصیل سے نہیں ہیں، ان کی طرف اگر اشارے مل رہے ہیں تو یہ آرٹیکل 7 جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس قسم کے، اس میں ذرا ڈیٹیل سے چیزیں آ رہی ہیں، ان شخصیات کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور پھر ساتھ ایک اسپیشلی ایک شخصیت پہ مسعود سعد سلمان کی اوپر میں ایک ذرا تفصیلی تحریر، جس میں ان کا کلام بھی اور ان کی ایک کریٹیکل ایویلیویشن بھی، کریٹیکل اپریسیشن بھی، اور شاعری کی کن اصناف کے اوپر انہوں نے کیا کیا اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی وہ دوسری تحریر آپ کو اس حوالے سے کافی اس سے مدد ملے گی۔ جی، اب کوئی بات اس حوالے سے آپ کے ذہن میں، یا پھر وہ آپ جو پہلے کچھ سوالات آپ کہہ رہے تھے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ؟